बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां। नेपरा को बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त मौसूल। आवाम पर 40 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। जो सर्कुलर डेट है गैस का, बिजली का, तकरीबन 5000 अरब रुपए है। बात होती है, अमल नहीं होता। क्यों? वो माफिया, वो वेस्टेड इंटरेस्ट, हजारों मेगावाट बिजली सरप्लस है, उसका तो हमने सोचा नहीं कि भाई सरप्लस बिजली को इसकी मुनाफा बख्श खपत किस तरह की जाए। उसकी कोई इनोवेशन मनसूबाबंदी नहीं है। मेरा हक है, मेरा सूबा आपको बिजली दे रहा है और बिजली इतनी सस्ती दे रहा है आपको। इस तरह गैस हम दे रहे हैं, वो थोड़ा हमें चार्जेस है रॉयल्टी के, वो भी आप हमें ना दें, तो ऐसे नहीं चलेगा। पंजाब में फीडर्स हैं, सिंध में फीडर्स हैं, जहाँ पे 60 से लेके 80% बिजली चोरी हो रही है। जो शख्स बिजली चोरी करता है, आप देते हैं उसकी बिजली का बिल। तो इस वजह से ये चोरी रोकेंगे, बिजली की पैदावारी कीमत कम करेंगे, तो बतदरीज कीमतें जो हैं वो नीचे आएंगी। हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को कहा है कि हम जुलाई में फिर बिजली बढ़ाने चाहते हैं। ना सिर्फ अवाम बल्कि कारखाने जो हैं वो भी जो है इतनी हाई बिजली के रेट से जो है बंद होना शुरू हो गए। गैस की कीमत बढ़ती है तो सिर्फ हमारे गैस के बिल नहीं बढ़ते। सबसे पहले EIA will go through the finishing line. Government has no business in terms अंडरटेक करना बहुत ही और इंक्लूडिंग प्राइवेटाइजेशन बहुत ही चैलेंजिंग होता है। वो हुकूमत कर सकती है जिसके पीछे मैंडेट हो। अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट द। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स में मोहम्मद मालिक। वैसे तो मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है। आज आपने देखा नवाज शरीफ साहब के दोनों साहबजादे, उनको भी क्लीन चिट मिल गई एवन फील्ड केस के अंदर। खैर वो पहले मियाँ साहब को भी मिल गई, मरीम नवाज को भी मिल गई, तो इनको तो मिलनी थी। और वो दोनों नौजवान जो नहीं आए पाकिस्तान पिछले इतने सालों में, इवन जब उनकी वालदा की तदफीन थी उसमें भी नहीं आए, लेकिन अब आगे हैं, हालात ठीक हैं, रिलीज चलें, अपना अपना काम ठीक हो गया। सिमिलरली पॉलिटिक्स में भी आप चीज़ें देख रहे हैं। कल बहुत ही बुरा दिन था जब पाकिस्तान लिटरली वेंट इनटू एन एक्ट ऑफ वॉर। बड़ा परेशान को लम्हात थे, लेकिन उससे पहले जो हमारे 7 जवानों की शहादत हुई, 5 जवान थे, एक कैप्टन साहब थे, एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थे, उस पर भी पॉलिटिक्स हुई। अपोजिशन के शुएब शाहीन साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था। मेरा ख्याल है जब ऐसे मामलात हों तो दिस शुड बी अबव पॉलिटिक्स। इस चीज़ों में ये नहीं देखना चाहिए कि बिकॉज मैं अपोजिशन में हूँ तो हमने ज़रूर कोई ना कोई नुक्स निकालना है। ऐसे मौक़ों पे यू मस्ट स्टैंड बिहाइंड योर गवर्नमेंट एंड द आर्मी, बिकॉज ये कौमी मसला है, ये कोई सियासी इलेक्शंस की रिगिंग या उसकी आगे पीछे का मसला नहीं है, तो होना चाहिए। लेकिन आम आदमी किन मामले में फंसा हुआ है? वाकई कि आम आदमी को फ़र्क पड़ता है कि कौन वज़ीर आज़म है, कौन आर्मी चीफ है, कौन ये है। वो कहता है मेरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा। और ज़िंदगी उसकी बहुत मुश्किल हुई भी है, और उसमें 2 चीज़ें जिससे बात करें वो एक ही बात करता है, महंगाई। और महंगाई की जिम्मेदारी के बाद सेकंड बात होती है हमारे गैस के बिल, हमारी बिजली के बिल। और ये दोनों ऐसी कमोडिटीज़ हैं कि ये अल्टीमेटली हर इसका जो इम्पैक्ट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके मेरे ऊपर ही आके पड़ता है। इम्पॉसिबल हो गया लोगों के बिल्स देना। तो हमने सोचा आज छोड़ दें सारी सियासत को, कोशिश करें कि पहले तो ये समझें कि ये जो सेक्टर्स हैं बिजली और गैस, इस पे आने वाले 6 माह 1 साल का सिनेरियो क्या होगा, क्या लोग अब प्लान करें तो किस तरह करें और क्या तस्वीर सामने असल आएगी। सो वी इन्वाइटेड अ वेरी रेलिवेंट आदमी जो तो इस पर आगे बात करें, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, फेडरल मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक तो चीज़ समझाएं, ज़रा गैस सिनेरियो ज़रा बता दें। अभी हम देखते हैं अभी गैस बढ़ती है, इंडस्ट्रियल के अंदर तो 200% तकरीबन 223% पिछले फरवरी से बढ़ गई हुई है। आम आदमी के लिए हर 2 महीने बाद बढ़ जाती है। अब फिर दहशतनाक खबरें आई हैं कि जी सुई सदन ने 147% की इंक्रीज़ मांग ली है अपने टैरिफ में, और मार्च से करीब जुलाई में आ जाएगा बजट के साथ। इसी तरह सुई नॉर्दर्न ने भी। सो लाइन लॉसेस इनकी, गैस चोरी ये करवाएं, लाइन लॉसेस उतना है, बहुत जगह पे शायद बिल भी नहीं लेते। तकरीबन 3000 अरब का सर्कुलर डेट गैस सेक्टर में बन गया हुआ है, और तमाम इनएफिशिएंसी चोरीज का बिल हम उठाते हैं, हम वी द पब्लिक। ये ज़रा बताएं कि अब इस वक्त सिनेरियो क्या है। एक बार ये मैं समझा दें भाई कि अगले 6 महीने साल में ये बताएं गैस कितनी और बढ़नी है। भैया जी, सबसे पहले तो जी 3 चीज़ें हैं जो गैस में यानी किसी भी चीज़ में, बिजली हो, गैस हो। एक तो पैदावारी कीमत है। जब किसी चीज़ की पैदावारी कीमत ज़्यादा होगी तो वो महंगी होती चली जाएगी।
دوسرا اس کو آپ نے ٹرانسمٹ کرنا ہے, اس کی ٹرانسمیشن لائنیں بڑی بڑی, اگر آپ کبھی صوبوں کے درمیان میں ٹریول کر رہے ہیں تو آپ نے بڑی بڑی تاریں دیکھی ہیں, کھمبے لگے ہوتے ہیں, اسی طرح گیس کی ٹرانسمیشن لائن ہوتی ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ گلی محلے میں جو گیس پہنچتی ہے, یہ وہ ڈسٹریبیوشن سسٹم جس کو کہتے ہیں, وہ یہ 3 چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں. یہ بجلی میں بھی ہیں اور یہ گیس میں بھی ہیں. ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں اصل میں انٹر ریلیٹڈ ہیں, اور ایک پہ بات کرنا اور دوسرے پہ نہ بات کرنا, وہ توازن جو ہے برقرار نہیں رہتا اور عوام کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. لیکن آخر میں اس کو جوڑتے ہیں شروع میں, کیونکہ آپ نے گیس کا سوال پوچھا تو صرف گیس کی جواب دیتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری گیس جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے, اور تقریباً ہر سال 7% سے لے کر 9% تک ڈپلیٹ ہوتی ہے, یعنی پچھلے سال کے مقابلے میں گیس کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اب ہم اس کو کیسے پورا کرتے ہیں؟ ہم اس کو باہر سے LNG لا کے اس کے ذریعے گیس کی فراہمی کرتے ہیں. LNG کی پرابلم کیا ہے؟ LNG کی پرابلم وہی ہے جو پیٹرول کی ہے, کہ آپ نے باہر سے خریدنا ہے انٹرنیشنل قیمت پہ, یعنی جو بھی بین الاقوامی منڈی میں بھاؤ ہوگا LNG کا اس پہ ملے گی, اور ملے گی ڈالر میں, اور بیچنی ہے روپوں میں. آپ کے گھر میں زیادہ بھی بل آتا ہے تو روپوں کا بل آتا ہے. تو اب اس میں 2 چیزیں جو ہیں وہ کامل ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ بین الاقوامی منڈی کے اندر LNG کی قیمت کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ کا روپے کا اور ڈالر کا تناسب کیا ہے. اگر روپیہ سستا ہوتا چلا جائے, یعنی اس میں گراوٹ آتی چلی جائے, تو LNG مہنگی ہوتی چلی جائے گی, کیونکہ بیچیں گے آپ روپوں میں, بعد میں جا کے خریدیں گے ڈالر میں, ڈالر مہنگا ہو گیا ہوگا. اور اگر بین الاقوامی سطح پہ جیسا کہ پچھلے سال ہوا تھا کہ وہ جو 20-30 ملین ڈالر کا ایک کارگو آیا کرتا تھا, ایک شپ آتی تھی LNG کی, وہ ہائیسٹ 165 ملین ڈالر کی سیل ہوئی شاید یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے کی, یعنی 30 ملین ڈالر کی چیز 160-165 ملین ڈالر کے اندر ہوئی. تو یہ تمام چیزیں ہمیں ہٹ کرتی ہیں. اب ہماری جو ایک چیز لوگوں کی نظر کے سامنے نہیں ہے وہ یہ کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری تقریباً 1600 ملین کیوبک فٹ گیس ہے جو پائپ کے اندر جاتی, جو ہماری اپنی گیس ہے, جو کنووں میں سے, پاکستانی کنووں میں سے نکلتی ہے, اور تقریباً 1100 ملین کیوبک فٹ گیس ہم امپورٹ کرتے ہیں LNG کو. اب اس دونوں کو ملا کے بھاؤ طے کرنا ہوتا ہے, تو آپ سوچیں کہ 1600 اور 1100 یہ تقریباً آدھ ہو گئی ہے. ایک چیز جو لوگوں کو نظر نہیں آتی وہ یہ ہے کہ اضافی 1500 ملین کیوبک فٹ گیس ہے جو ڈائریکٹلی جو کنواں ہے ہمارا جس میں سے گیس نکل رہی, وہیں سے فرٹیلائزر کمپنیوں کو چلا جاتا ہے, اور وہیں سے کچھ چیدہ پاور کمپنیوں کو چلا جاتا ہے. کو بہت زیادہ وہ ایفیشنٹ بھی نہیں ہے جن کو جاتا ہے. چونکہ ہم نے اس کا کبھی ذکر ہی نہیں کیا, تو لگتا ہے ایسا کہ پاکستان میں تو 1600 ہم پیدا 1500 کرتے ہیں اور 1100 ہم باہر سے لے کر آتے ہیں, بس یہی گیس کا ذخیرہ ہے. ہم لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ ایک 1400-1500 ملین کیوبک فٹ کا ذخیرہ, یعنی جتنا ہم پائپ لائن میں ڈالتے ہیں اتنا ہے جو ہم نے ڈائریکٹ پرانے سودے کیے ہوئے ہیں, کہ وہ کوئی فرٹیلائزر لے گیا, کوئی پاور کی کمپنی لے گئی, وغیرہ وغیرہ. تو ہمارا خیال ہے کہ اگر لوگوں پہ بوجھ کم کرنا ہے تو اس ذخیرے کو بھی اس میں ڈالیے. یعنی پاکستان کی پرابلم کیا ہے, کیوں نہیں ڈل رہا؟ دیکھیے کچھ تو کنٹریکچول پرابلمز ہیں کہ ہمارے جو پرانے جو کنویں ہیں سے یہ گیس نکلتی ہے, ان کے آن گوئنگ کانٹریکٹس ہیں فرٹیلائزر کمپنیوں کے ساتھ یا پاور کمپنیوں کے ساتھ. ان میں سے کچھ کانٹریکٹس تو ختم بھی ہو رہے ہیں, یعنی ان کے رینیول کا وقت آ گیا, تو ایک ہمارے پاس ڈگری آف فریڈم پیدا ہو رہی ہے. دوسرا, وزیر اعظم نے جو اعلان کر دیا کہ پہلے تو سبسڈی دی جاتی تھی سستی گیس کی شکل میں, اور یہ کہا جاتا تھا کہ اب ہم فرٹیلائزر پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ ملک میں سستی فرٹیلائزر یعنی کھاد فراہم کرے. اب سستی کھاد تو ملتی نہیں بھائی. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے شروع میں یہ حکومت میں آئے تو اس وقت کھاد کی جو طے شدہ قیمت تھی وہ 1700-1800 روپے کی بوری تھی. تو کوئی گیس کی قیمت نہیں بڑھی, مگر وہ 1700-1800 بڑھتے 3000 ہو گیا بغیر گیس کی قیمت بڑھے. ارے بھائی گیس کی قیمت بڑھی نہیں تو یہ 1700-1800 کی بوری 3000 کی کیسی ضروری ہے ہو کہ گئی؟ 90% تو جو کاسٹ ہے انپٹ کاسٹ فرٹیلائزر میں وہ تو گیس ہے, ساری گیس ہے جی. اس وجہ سے اب جو وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے, یعنی 2 فیصلے ہیں. ایک فیصلہ تو بڑا وزیر اعظم کا ہے کہ ہم جو سبسڈی ہے یعنی بینیفیشری
بجائے اس کے کہ کمپنی پاس آن بھی کرتی ہے تھوڑا فائدہ کسان کو، مگر سارا فائدہ کسان تک نہیں پہنچتا. کوئی مڈل مین لے جاتا ہے، کوئی ڈسٹریبیوٹر لے جاتا ہے، کوئی ریٹیلر لے جاتا ہے، کوئی مینوفیکچرر لے جاتا ہے. وہ گیس تو اب بھی آپ کمپنی کو دیں گے لیکن مارکیٹ کے بھاؤ پہ دیں گے، اور کسان کو ڈائریکٹ پیسے دے دیں گے کہ وہ جا کے وہاں سے فرٹیلائزر خرید سکے. ایک تو اس کا فائدہ ہوگا، اس سے بہت فائدہ ہوگا ہمیں. یعنی بوجھ جو اس وقت انڈسٹری اٹھا رہی ہے یا عام آدمی اٹھا رہا ہے وہ بوجھ بڑھ جائے گا، یعنی سب کو ایک طرح سے برابر کی قیمت پہ ملے گی. اسی کو ویک آف کہتے ہیں. لیکن جو دوسری اہم چیز ہمارے ذہن میں ہے، جس کے لیے ابھی میں تجاویز وزیر اعظم صاحب کے پاس لے کر جاؤں گا، تو یہ کمٹمنٹ نہیں ہے، مگر ہمارا اب خاکہ یہ ہے ذہن میں کہ وہ جو 1500 ملین کیوبک فٹ گیس ہے جو ہم گنتے ہی نہیں ہیں، اور وہ سستی گیس ہے، یعنی اس کی قیمت 500-600 روپے ہوتی ہے، اس کو بھی ڈالا جائے 1500-1600 ملین کیوبک فٹ گیس میں جو سوئی کمپنیاں آپ کو فراہم کرتی ہیں. یعنی کچھ گیس 1500 ملین کیوبک فٹ کی گیس جو ہے وہ ہو جائے گی 500-600 کی، جو باقی 1500 جو پائپوں کے اندر آتی ہے وہ ہو جائے گی 1200-1400 کی. اب مجھے نہیں پتا آخری قیمت کیا ہے. اور ایل این جی جو 2,500-3 ہزار کی آتی ہے وہ 1000 رہ جائے گی. تو جب اس کو سب کو ملائیں گے تو گیس کی قیمت نیچے آ جائے گی، اس کے ذریعے بھی ریلیف ملے گا. تو دو اہم پہلو ہیں پیداواری قیمت گیس کی. پھر وہ جو ریفائنریز ہیں وہ کیا ایل این جی ڈریون ہوں گی کیا؟ وہ کیسے کریں گے؟ ریفائنری کون سی؟ ریفائنریز تو یہ فرٹیلائزر کمپنیوں کو ہم گیس دیں گے، یعنی وہ جو بلینڈڈ کاسٹ آ جائے گی نا. جب آپ کو میں نے کہا 1500 کی قیمت ہو گئی 500-600، 1500 کی قیمت ہو گئی 1200-1400، اور 1100 کی قیمت ہو گئی 3000 یا 2800-3000 جو بھی بین الاقوامی منڈی میں چل رہی ہے. یہ کمپنیز آپ کی مانگتی ہیں ہائیکس، اس کے اندر ان کی اپنی انڈیفیشنسیز بھی تو ہے نا. یہ میں وہ اس کا خرچہ عام آدمی پہ کیوں ڈال رہا ہے؟ اب یہ بات پیداواری قیمت والی بات تو کلیئر ہو گئی نا کہ ہم کیسے پیداواری قیمت نیچے لے کر آئیں گے. اس میں تو کوئی آپ کو ابہام نہیں رہ گیا نا، یہ کلیئر ہوگی. دوسرے ہم نے بہت اچھے انسینٹیو دیے ہیں، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے ضرورت سے زیادہ اچھے دے دیے ہیں یہ ہم ابھی پچھلے کچھ مہینوں میں، لیکن بہت اچھے انسینٹیو دیے ہیں جس سے لوکل پیداوار بھی بڑھتی چلی جائے گی. لیکن ہم پہ یہ واجب ہے، لازم نہیں واجب ہے، ہم پہ یہ واجب ہے کہ وہ قیمت کبھی بھی بین الاقوامی منڈی میں ایل این جی کی قیمت سے زیادہ نہ ہو جائے. یہ مجھے نظر نہیں آیا ابھی تک کی پالیسی میں. تو یہ تھوڑی سی ہم ایڈجسٹمنٹ کریں گے کہ یہاں آپ ضرور نفع کمائیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن آئے اور آپ مالک صاحب نے مجھے بٹھایا اور مالک صاحب کہہ رہے ہو بھائی جان ایل این جی اتنے کی مل رہی ہے اور آپ کی لوکل پیداوار آپ اتنے کی خرید رہے ہیں. آپ نے وہ میں منہ میں تو آیا بھنگ پی ہوئی ہے مگر مایوب سی بات ہے. یہ نئی کنسیشنز وغیرہ دے رہے ہیں ایکسپلوریشن کے لیے کیا جی؟ نئی کنسیشنز بھی دے رہے ہیں اور انسینٹیوز بھی دے رہے ہیں. ٹائٹ گیس ہمارے ہاں ایک گیس ہوتی ہے جو ٹریپڈ ہوتی ہے، یعنی ادھر تو آپ سیدھا کنواں کھودتے ہیں نا تو گیس باہر آ جاتی ہے، مگر ٹائٹ گیس ہوتی ہے وہ سٹونز میں قید مقید ہوتی ہے، تو اس کو آپ کو ہاریزونٹل ڈرلنگ کرنی پڑتی ہے، نیچے کے بجائے اس طرح چلانی پڑتی ہے آپ کو ڈرلنگ. تو وہ کمپلیکیٹڈ چیز ہے، اس کا خرچہ بھی زیادہ ہے. تو اس کے لیے بڑے انسینٹیوز دیے اور بہت بڑے ذخائر ہیں پاکستان میں ٹائٹ گیس کے. اسٹیمیٹڈ ریزروز ہیں جس کے لیے آپ نے انسینٹیوز دے رہے ہیں؟ بہت بڑے ریزروز ہیں، میں آپ کو ایگزیکٹ اماؤنٹ بھیج دوں گا. تو وہ یعنی ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کسی بھی وقت اس کی قیمت ریپلیسمنٹ فیول جو ہے یعنی ایل این جی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. یہ پالیسی میں نہیں لکھا، وہ ٹھیک کر لیں گے. کوئی اچھی موو ہے مگر کچھ ٹھیک کرنے کی ترتیب ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب آ جائیں جو کمپنیز مانگ رہی ہیں. جی اب آ جاتے ہیں جی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی طرف. اب ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر لاسز ہیں جو بتدریج کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایس این جی پی ایل میں بھی بتدریج کم ہو رہے ہیں اور ایس ایس جی سی، دو ہی کمپنیاں ہماری پاکستان کو اور سندھ کو ڈیل کرتی ہے، ایک پنجاب کو اور خیبر پختونخوا کو ڈیل کرتی ہے. ان کے لاسز کم ہو رہے ہیں لیکن اتنے کم نہیں ہو رہے کہ لوگوں کو ریلیف مل سکے. اس کے لیے ایک طریقہ کار طے کیا ہے جو وزارت اس وقت اس کی تفصیل کے ساتھ جو ہے اس کا طریقہ کار طے کر رہی ہے جو بورڈز کو اور مینجمنٹ کو دے گی امپلیمنٹیشن کے لیے. وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں یہ ہوتے ہیں نا گرڈ سٹیشن لگے ہوئے بجلی میں اور فیڈر، کیونکہ وہ نظر آتے ہیں تو میں ان کی ایگزامپل دے رہا ہوں. ان کا انفراسٹرکچر زیادہ تر زیر زمین ہوتا ہے، تو وہ تو آلریڈی سمارٹ میٹرڈ ہوتے ہیں. لیکن جو آپ کے محلے کا ٹرانسفارمر ہے وہ سمارٹ میٹر نہیں ہوتا. تو چوری تو ساری ٹرانسفارمر کے بعد ہوتی ہے. ٹرانسفارمر سے پہلے آپ نے بڑی بڑی لائنوں پہ تو کبھی کنڈے دیکھے نہیں. کنڈے تو گھروں کے پاس ہی لگتے ہیں تو بجلی جاتی ہے نا. تو اب یہ
فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف بجلی میں ٹرانسفارمر جو ہیں ان کے اوپر سمارٹ میٹر لگا دیے جائیں اور دوسری طرف ٹرانسفارمر کا جو برابر یعنی ایکویولنٹ جو چیز ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ایس ایم ایس، یعنی 1000 1500 2000 گھروں میں ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ گیس آتی ہے اور پھر گھروں تک جاتی ہے، اس جگہ پہ سمارٹ میٹر لگا دیا جائے، یعنی جہاں سے بجلی آ رہی ہے جو گیس کا فیڈر ہے یا ٹرانسفارمر ہے اس پہ بھی سمارٹ میٹر، اور جو گیس کا آگے ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے اس کے اوپر بھی سمارٹ میٹر، اور جو افسر ہے نا اس کو یہ کہا جائے کہ بیٹا تیرے پاس یہ 50 ایس ایم ایس ان کا تو نے پروفٹ اینڈ لاس سٹیٹمنٹ دینا ہے اور اگر تو نہیں دے گا تو تجھے ہٹا دیں گے۔ یہ ایک طریقہ کار طے کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں جتنی چوری چکاری ہوتی ہے، نہ صرف چوری چکاری ہوتی ہے، بعض جگہ پہ بوسیدہ ہمارا انفراسٹرکچر ہو چکا ہے 30-50 سال پرانا، جو چوری کر رہا تھا اس کا بل آپ وہ دوسرے بندے پہ ڈال دیتے ہیں، اس کو کر دیتے ہیں، لیکن چوری جب رک جائے گی تو پھر نہیں ہوگا نا، قیمت بڑھ جاتی ہے نا، قیمت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ کو جو اوگرا ہے وہ کہتا ہے کہ یار لاہور میں جس طرح کا انفراسٹرکچر ہے نا اتنی چوری ہونی چاہیے، اس سے زیادہ چوری ہوگی نا اگر تو میں تمہیں لوگوں کو نہیں بل کرنے دوں گا۔ وہی بات جو آپ نے کی، یہ کیا بات ہوئی کہ چوری تم کرواؤ اور بل لوگ دیں، مگر وہ چلا تو نہیں جاتا نا، وہ سرکولر ڈیٹ میں چلا جاتا ہے، یعنی جو اوگرا نے آپ کو کہا کہ بس اس سے زیادہ چوری نہیں ہوگی، جب چوری اس سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کا بوجھ کون اٹھاتا ہے؟ ٹیکس پیئر کی شکل میں کیسے روک رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ ابھی یہ تو آپ پھر سمجھ، یہ تو اوگرا نے پروف کر ہی دینا ہے 147% 100% کر دے گی لیکن کرے گی۔ دیکھیں میں نے یہ کہا ہے کہ اس کا ذرا اچھی طرح سے مطالعہ کیا جائے، یعنی اس کو آڈٹ کیا جائے، یعنی ابھی تک تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو گیس کمپنی کہتی ہے وہ اوگرا مطلب اگر وہ ریزنیبل ہو تو مان لیتی، تو میں نے کہا یار اس کو آڈٹ کرے نا یار، یہ ہر دفعہ اتنے 100 روپے بڑھ گئی، ہر دفعہ کبھی وہ تو انہوں نے آڈٹ کا نیپرا نے بھی اعلان کیا تھا کہ جی ڈسکوز کا ہم آڈٹ کریں گے، اور جب انہوں نے انٹرسٹ مانگا تھا پھر اوپر سے فون آئے کہ نہیں وہ آئی ایم ایف کے ہم نے کرنے ہیں، ان کے پیرامیٹرز میٹ کرنے ہیں، وہ جناب روک کے وہ انہوں نے کہا جی رمضان کے بعد ہم انکوائری کریں گے، پھر آپ کے اوپر بھی آپ لوگ بھی کل کو یہی ڈرامہ کریں گے یار کیا کریں، آئی ایم ایف کو ہم نے فگرز پورے کر کے دینے ہیں۔ پاس آ جائیں گے جب بہت زیادہ بوجھ پڑے گا تو آپ کو بولیں گے یار عوام کے سامنے ہمیں کھڑا کر دیں، ہم عوام کو بتا دیتے ہیں، کوئی پریس کانفرنس کر دیں گے، ایسی بات تو نہیں۔ وزیر اعظم کی ہمیں سپورٹ حاصل ہے اور وزیر اعظم کا یہ حکم ہے کہ آپ نے یہ چوری روکنی ہے، اور آج صبح بھی میرا ان سے ایک ایکسچینج ہوا تو انہوں نے اتنا بڑا نو کر کے مجھے لکھ کے بھیجا کہ نو انٹرفیئرنس، گیٹ دس ڈن، کوئی انٹرفیئرنس، کسی کو انٹرفیئرنس نہیں میں کرنے دوں گا۔ مجھے بیان سن رہا تھا، آپ نے وزیر اعظم کہا تو فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب، ان کا آپ نے بیان دیکھا ہوگا، جی میں بڑی ہیڈ لائنز لگی ہیں، انہوں نے کہا آئی ایم ایف کے کہنے پر بجلی گیس اور کتنی مہنگی ہوگی، عوام کے صبر کو کب تک آزمائیں گے؟ تاڑے نال تو میاں صاحب نہیں کھلوتے تھے، باقیہ نے کی کھلونا؟ نہیں ہمارے ساتھ کھڑے، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں نا، میں صرف آئی ایم ایف کا نام نہیں لے رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کی بھی ہو سکتا ہے کچھ ریکوائرمنٹ ہو، لیکن اصل میں تو ہم اپنے بچوں کے لیے کرنے جا رہے ہیں۔ تو پھر گیس ابھی مہنگی ہوگی، یہ 5000 ابھی دیکھیں میں تو ہر ایک کو یہ کہتا ہوں کہ میرے خیال میں ہمیں اس کو کمپلیٹ گرپ حاصل کرنے کے لیے 5-6 مہینے کی ضرورت ہے، لیکن میرے پاس یہ پورا پلان ہے اور مجھے کافی حد تک یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ اس سال کے اندر یہ جو ایڈیشنل لاسز ہیں ان کو ختم کر دیں گے۔ اس میں 2 بڑی اہم چیزیں ہیں جو سوچنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دیکھیے بلوچستان سے ہماری کلیکشن نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے جو ہمارے لاسز ہیں، جو نقصان ایس ایس جی سی میں ہوتا ہے، حالانکہ بلوچستان کو بڑی تھوڑی سی گیس جاتی ہے، 17-18% جاتی ہے، میرے پاس ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، کوئٹہ میں جاتی ہے، لیکن وہاں سے کلیکشن ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ لاسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا طریقہ کار طے کریں کہ بلوچستان سے ہم کلیکشن بھی کر سکیں، اور وہاں کے جو غریب لوگ ہیں، وہاں پہ سردی بہت قہر کی پڑتی ہے، تو ان کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار ہو کہ اتنے میں گیس نہ ہو کہ وہ بیچارے گیس کے نیچے ہی دب جائیں، یعنی ان کی معیشت، ان کا رہنا سہنا، ان کا کلچر تباہ ہو جائے۔ تو اس کے اوپر میں نے ایس ایس جی سی کو کہا ہے کہ آپ ذرا غور کریں کہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے جس کے ذریعے ان کو سہولت سے گیس بھی فراہم کی جا سکے اور وہاں پہ سلیقے سے کلیکشن بھی کی جائے، یعنی سہولت سے گیس اور سلیقے سے۔ یہ تو پلانس کی بات ہے نا، جو مجھے اب لگ رہا ہے کہ منیمم 100% تو بڑھے گی، 100% تو بڑھے گی گیس کی قیمت۔ اگر 147% نہیں بڑھاتا اوگرا
تو 100 پلس سم تھنگ تو دے گا. میرے خیال میں اب یہ جو ہیئرنگ ہوں گی ویسے تو یہ اوپن ہیئرنگز ہوتی ہیں, اس میں آپ بھی جا سکتے ہیں, عوام بھی جاتی ہے, لوگ جاتے بھی ہیں اور منسٹری کے ریپرزینٹیٹیوز بھی جاتے ہیں, مگر اس دفعہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم اس کی کافی چھان بین کریں گے اور کافی زیادہ ذرا باریک بینی سے دیکھیں گے. کوالٹی آف بورڈز سوئی سدرن سوئی ناردن, آپ 100% سیٹسفائڈ ہو کہ کوالٹی آف بورڈز ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی, رن بائی دا رائٹ پیپل. میرے خیال میں اچھے بورڈز ہیں, بورڈز کے اندر اس سے بھی بہتر بورڈز بن سکتے ہیں, اس سے بھی بہتر مینجمنٹ آ سکتی ہے, مگر بظاہر اگر آپ ملیں تمام بورڈ ممبرز کو, میری کچھ چیدہ بورڈ ممبرز سے ملاقات ہوئی ہے تو اچھے بھلے لوگ ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہم اچھی ڈائریکشن میں جائیں گے. یہ جو ایران والی پائپ لائن بن رہی تھی, آپ نے ایک باری کہا کہ جی ہم امریکہ سے ہی بات کریں گے, ویور لیں گے, یو ور ٹاکنگ ٹو دی میڈیا آلسو, اس کی سچویشن کیا ہے؟ دیکھیے اس کی سچویشن یہ ہے کہ ہمیں دو چیزیں کرنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو ایرانی بھائی ہیں, اور میری ذاتی طور پہ ان سے کافی گفتگو ہوتی رہی اور میں نے ان کو ہر دم ایک ہی بات کہی کہ دیکھیے یہ جو آپ کی گیس کا یہ جو معاہدہ ہے, یہ گیس ہماری ایسا نہیں کہ ہم چاہتے ہیں اس کو لینا, یہ ہماری ضرورت ہے, ہمیں گیس چاہیے تو ہم گیس لینا چاہتے ہیں. تو کوئی لیکن طریقہ کار ایسا ہوگا نا کہ ہمارے اوپر سینکشنز نہ لگ جائیں. تو کوئی 5 مختلف طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے ہم پہ سینکشنز لگ سکتی ہیں اگر ہم یہ گیس لیتے ہیں. تو میں نے ان سے بھی گزارش کی کہ آپ پوری دنیا کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بیٹھیں, کوئی طریقہ کار طے کرتے ہیں کہ ہم گیس لے بھی سکیں جس کی ہمیں ضرورت ہے, ہم لینا چاہتے ہیں, اور ہم پہ سینکشنز بھی نہ لگیں. دوسری طرف یہی گفتگو جو ہے وہ امریکہ بہادر سے کرنی پڑے گی اور ان کو بھی یہ کہنا پڑے گا کہ بھائی جان آپ نے کئی ممالک کو, اس سے آپ کو کتنا ان پہ آئے گا, کتنا ایڈ ہوگا گیس؟ اگر تقریباً میرے خیال ہے 750 800 MMCFT جو ہے پہلے مرحلے میں اضافت آئے گی گیس میں, تو اس سے یعنی لوگوں کو سہولت پیدا ہوگی, گیس اضافی ہمیں مل جائے گی, وہ انڈسٹری کو بھی جائے گی, وہ لوگوں کو بھی جائے گی. لیکن وہ ہمیں 1 سال میں تو ہوتا پہ نظر نہیں آتا. نہیں 1 سال میں تو نہیں ہوگا, مگر دیکھیں نا ہمیں یہ منزل تو طے کرنی ہے, یعنی اتنے سال ڈھیر سال گزر گئے ہیں اور ہم اس معاہدے کو نہ آگے لے کے جا سکے ہیں نہ کہیں اور لے جا سکے. اناکاؤنٹڈ فار گیس جو ہوتی ہے جی, جس کو اچھا لفظ دیا ہوا اناکاؤنٹڈ فار, بیسیکلی نہیں ہم اس کو اب یہ بھی نہیں چوری کی گیس, ہم اس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہ چلے, چوری کو ہم کہتے ہیں UFG. اس کو کیسے روک رہے ہیں؟ بیکاز ابھی جی میں نے یہ جو آپ کو پورا بتایا ہے کہ جو ٹرانسفارمر کے برابر جو نوڈ ہوتی ہے جہاں پہ میٹر, اس پہ سمارٹ میٹرنگ کب سے ہوگی؟ اس پہ سمارٹ میٹرنگ جی میرے خیال میں SSGC میں تو اب تقریباً 99% ہو چکی ہے. اوکے. اور SNGPL میں میرے پاس ایگزیکٹ نمبر نہیں مگر 50 60 70% ہو چکی ہے. میں SNGPL کا نمبر مجھے زبانی یاد نہیں ہے مگر SSGC کا مجھے یاد ہے کیونکہ جب مجھے یہ پتا چلا یہ آخری جو میری میٹنگز تھی کہ 99% ہو چکی ہے تو that was a stock number. جی یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. خیر آپ کی گورنمنٹ کی تو مجھے پرائرٹی سمجھ نہیں آ رہی. میں سمجھا دیتا ہوں نا اسی لیے تو حاضر ہوا. وہ کہتے ہیں کہ جی اس ملک کے اگر انرجی پرابلمز ریزالو ہو جائیں تو آپ کی 70% آپ کی اکنامک پرابلمز ریزالو ہو جاتے ہیں. لیکن پاور جو پورا یونٹ ہے پہلے وہ ایز این ایڈیشنل چارج آپ کو ملا جو چلیں ایک انرجی سمجھ آتی تھی, پیٹرولیم انرجی مٹری ہے تو ایک ایڈیشنل چارج آ گیا. پھر ایک دن پہلے وہ آپ سے لے لیا گیا, اب اویس لغاری صاحب کو دے دیا گیا جو ریلوے کے وزیر تھے, اور ان کا ریلوے ایڈیشنل چارج کر دیا گیا. اب ریلوے ان اٹ سیلف از اے ویری بگ پروجیکٹ, ہنڈریڈ آف بلینز کا کام ہے, سب کچھ ہے. تو وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کبھی یہ پنگ پونگ چل رہے ہیں, نہیں پنگ پونگ یہ شاید کوئی آئی ڈونٹ نو ومزیکل اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی, یا آپ کے وزیر خود مانگ کے وزارتیں مانگ رہے ہیں اور شاید جا کے بہت اصرار کیا اور لغاری صاحب نے تو ان کو پرائم منسٹر نے اکوموڈیٹ کر دیا. بٹ ایشو یہ ہے کہ جب اتنی بڑی وزارت کو آپ ایڈیشنل چارجز کے طور پہ کرتے ہیں تو آپ کو حوصلہ ختم ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں میرے ذہن میں کوئی ابہام نہیں تھا. جب مجھے وزیر اعظم صاحب نے ذمہ داری دی تو انہوں نے بڑی صاف الفاظ میں مجھے کہا کہ یار یہ میں آپ کو ایڈیشنل چارج دے رہا ہوں, جب تک ہم کوئی اپروپریٹ وزیر ہمیں نہیں ملتا یہ چارج آپ رکھیں گے, مگر کیونکہ ورنہ وہ مجھے فیڈرل منسٹر فار پاور اینڈ پیٹرولیم دونوں دے سکتے تھے. لیکن جو میری نوٹیفیکیشن بھی آپ پڑھے تو اس میں بڑا صاف
الفاظ میں لکھا ہوا تھا اور انہوں نے بڑے صاف الفاظ میں مجھے سمجھایا کہ ہم آپ کو پیٹرولیم دے رہے ہیں لیکن جتنے دن تک ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک اپروپریٹ وزیر ملتے ہیں اتنی دیر تک آپ کو ایڈیشنل چارج اس کا دیں گے. تو میرے لیے کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں تھی, نہ صرف ان نے بلکہ جب میں ٹیم کے ساتھ بھی اپنی بیٹھا تو یہ بات دوبارہ مجھ پہ کلیئر کی گئی کہ یہ آپ کو ہم ایڈیشنل چارج دے رہے ہیں. نمبرز ان تمام شعبوں میں کرپشن کے اتنے بڑے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. یہ بات ٹھیک. اب میں آپ کو ایک ایڈیٹوریل کوٹ کرتا ہوں بزنس ریکارڈر کا. میں اگر آپ کی پہلی بات کا جواب دے دوں اگر آپ چاہیں. اسی طرح اگر اویس لغاری صاحب کا ایڈیشنل چارج ریلوے کا دیا گیا ہے کیونکہ وہ آلریڈی وہاں پہ کام کر رہے تھے تو غالباً میری اویس بھائی سے بات نہیں ہوئی اور اس میں کوئی مانگنے کی بات نہیں ہے. they were looking for an appropriate minister. مجھے ایسا لگتا ہے کہ غالباً وہ اب ڈھونڈیں گے ریلوے کے لیے کوئی مناسب بندہ اور پھر یہ جو اضافی چارج ہے یہ اس کو پرماننٹ چارج کی شکل میں دے دیا جائے گا. اچھا ویسے اتنے انویزیبل نہیں تھے اویس لغاری صاحب, پہلے بھی یہیں تھے. نہیں وہ ریلوے میں تھی نا ان کی ذمہ داری. پہلے دن ان کو دے دیتے تھے. نہیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اس سے پہلے وزیر رہ چکے ہیں پاور کے, یہ ان کا سیکنڈ راؤنڈ ہے تو ان کو مہارت حاصل. اچھا یہ ایڈیٹوریل ہے 11 مارچ کا, اس میں بڑی میسو انہوں نے کہا جی کول کرپشن ہو رہی. مثلا سائیوال کا کول پاور یونٹ ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی ایلیجڈلی 2 فیوریٹ کمپنیز تھیں, وہی کول سپلائی کرتی تھی اور کافی مہنگا کرتی تھی. پھر جب کافی شور پڑا وہ آلموسٹ 50% پریمیم کاسٹ میں ایڈ کرتی تھی. شور پڑا تو پھر جناب انہوں نے کہا جی اسپاٹ بڈنگ کر دو. اسپاٹ بڈنگ شروع ہوئی تو تقریباً 40% کا بینیفٹ لوور کاسٹ آ گئی اس کی اور اس کا لوگوں کو. پھر یہ ایڈیٹوریل کلیم کرتا ہے کہ بعد میں فلمزی ایکسکیوزز پہ آپ میں یہ نقص میرے میں یہ نقص, دوبارہ فارغ کر دیا سارے نیو سپلائرز کو. اور اب وہ جو اگین سپلائر جو ہیں وہ ایٹ اے پریمیم بیچ رہے ہیں. اس طرف اندازہ ناظرین صاحب میں شیئر کر دوں کہ ایڈیٹوریل میں لکھا ہے کہ جی جو ڈفرنس آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایلیجڈلی اس وقت کوئی 20 سے 25 ہزار روپیہ پر ٹن مہنگا کول دیا جا رہا ہے سائیوال پروجیکٹ کو. منتھلی 2 لاکھ ٹن تقریباً کوئلہ یوز ہوتا ہے وہاں پہ. اب 20,000 کو آپ ملٹیپلائی کر دیں تو تقریباً 40 سے 50 بلین روپے بنتے ہیں پچھلے 18 ماہ میں. 40 سے 50 بلین. اگر یہ ایک جگہ اتنے بڑے ٹیکے لگ رہے ہیں دین کیسے سسٹم ٹھیک ہوگا؟ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو مجھے اس بارے میں معلوم ہے کیونکہ میں تو آپ کو پتا ہے 1-2 دن ہی ایڈیشنل چارج کے اوپر میں نے اس کو دیکھا ہے. دیکھیے بات یہ کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ جب یہ کول پلانٹ لگے تھے تو لانگ ٹرم کانٹریکٹس کوئلے کے لیے کیے گئے تھے. وہ لانگ ٹرم کانٹریکٹس جو ہیں وہ جس طرح ہمارے ہاں کراچی سٹاک ایکسچینج ہے یا ہنری ہب ہے امریکہ میں ایک ایکسچینج ہے جہاں پہ سیٹل ہوتی ہے کہ کیا ہوگی گیس کی قیمت, یا اللہ بھرا کرے یہ ایسٹ انڈیا انڈیکس ہے LNG کے لیے. اسی طرح کی اور بھی بہت سی ایکسچینج ہیں. انڈیکس جس کو میں کہتا ہوں وہ ایکسچینج ہوتا ہے جہاں پہ خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح کوئلے کا جو ایکسچینج ہے کیونکہ ساؤتھ افریقہ دنیا کے بڑے ترین پروڈیوسرز میں سے ایک ہے تو وہاں پہ ایک ایکسچینج ہے جس کو API کہتے ہیں, API انڈیکس کہتے ہیں. تو اس API انڈیکس کے تحت طے ہوتا ہے کہ کوئلے کی اس دن کی, اس مہینے کی, اس سال کی پاسٹ میں قیمت کیا ہوگی, اور جہاں پہ فیوچرز ٹریڈ ہو رہی ہوں وہاں پہ فیوچرز کے بھی قیمت جو ہے اس کی اسیسمنٹ کنٹینیوسلی مارکیٹ کر رہی ہوتی ہے جو ہر دم بدل رہی ہوتی. تو ہم اس سائیوال پروجیکٹ کے لیے انیشلی جو کانٹریکٹ ہوا تھا وہ ساؤتھ افریقہ کول کے لیے ساؤتھ افریقن مارکیٹ سے ہوا تھا API انڈیکس کی بنیاد کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا کہ پھر درمیان میں ایسا ہوا کہ ہمارے پاس ڈالر بہت زیادہ کم ہو گئے اور ہماری کوشش یہ ہو گئی کہ ہم کیا روپوں میں نہیں سودے کر سکتے بجائے اس کے کہ ہم ڈالروں میں سودے کریں. تو اس کے لیے دوبارہ ٹینڈر کیا گیا. ایسا نہیں کہ کسی کو کہہ دیا گیا کہ یار آپ جا کے یہ لے آئیے, دوبارہ ٹینڈر کیا گیا اور کوشش یہ کی گئی کہ اس کے اندر جو قیمت ہے وہ طے کی جائے روپوں میں. میں معافی چاہتا ہوں میں نے بجلی کا محکمہ چلایا نہیں تو اگر کہیں 19-20 کا فرق رہ جائے کیونکہ گیس پیٹرولیم میں تو میں I'm on top of the game, اس میں ہو سکتا ہے کہیں تو پھر مجھے آپ ٹھیک کر دیجیے گا. تو پھر دوبارہ سے بڈنگ کروائی گئی
اور بڈنگ کروائی گئی کہ وہی قیمت جو اے پی آئی کے اوپر ہے یا اس سے ملتی جلتی قیمت کے اوپر بڈ میں جو سب سے کم قیمت کے اوپر لوکل کوئلہ یعنی افغانی کوئلہ اور سینٹرل ایشین کوئلہ ہمیں لا کے دینے کے لیے تیار ہے، اور اس میں جو ٹرانزیکشن ہے وہ ڈالر میں کم اور روپے میں زیادہ ہو تو اس سے ہمارا زر مبادلہ کا بوجھ جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ یہ وہ کانٹریکٹس تھے جو اگین کمپیٹیٹو بڈنگ کے اوپر کروائے گئے، اور اس کمپیٹیٹو بڈنگ کے ذریعے طے کیا گیا کہ وہ کون سے وینڈرز ہیں جن سے ہم وہ لانگ ٹرم کانٹریکٹس کے بجائے ریلیٹیولی سستا یا روپوں کے اندر ہم کوئلہ خرید سکتے ہیں۔ اب یہ جو آپ نے جو بات بتائی ہے یہ میرے لیے بھی نہیں ہے، میں نے یہ آرٹیکل پڑھا ہے، اور میرے خیال میں منسٹری اس کے اوپر دیکھ رہی ہے کہ اس کے اندر کچھ وزن ہے یا نہیں ہے، مگر یہ کانٹریکٹ زیادہ تر اے پی آئی انڈیکس کی بنیاد پہ ہوتے ہیں جو روز پرنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر سپاٹ بڈنگ کے اوپر مل رہا تھا کوئلہ اور چلا بھی ہے، بہترین کام چل رہا تھا، تو اس کو پھر لوگوں کو بگایا کیوں؟ آخر دیر مسٹ بی سم تھنگ نا؟ نہیں، یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ بھاگیں، کیونکہ میرے خیال میں درمیان تک جب غالباً دوبارہ میں کہتا ہوں کہ جب تک ہماری حکومت تھی تب تک تو کوئلہ آ رہا تھا، کوئلہ افغانستان سے آ رہا تھا، کوئلہ جو بڈنگ کروائی جا رہی تھی اس کے تحت آ رہا تھا۔ However, later the new suppliers were penalized in various ways and disqualified on ostensibly flimsy grounds. The favored suppliers are now selling again at a premium. نہیں ایک منٹ ٹھہریے نا، فیورڈ تو ایک تھوڑا سا لوڈڈ لفظ ہے، ٹھیک، اچھا ہے، ہماری آپ کی گفتگو میں ہونا چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کو پش کرنا چاہیے کہ واقعی فیورڈ ہے یا نہیں، مگر جو آپ کا لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہے جو ساؤتھ افریقہ کے ساتھ آپ نے کیا ہوا ہے کسی بھی کمپنی نے، وہ فیورڈ یا نان فیورڈ تو نہیں ہے نا، وہ تو آپ کا لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہے، جس طرح قطر کے آپ کے کانٹریکٹس ہیں، یہ لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں یہ فیورڈ کانٹریکٹس ہیں، مگر فیورڈ کی لوڈنگ مختلف ہے اور لانگ ٹرم کی لوڈنگ ذرا تھوڑی سی مختلف ہے۔ تو میں کیونکہ دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وزارت میں نے نہیں چلائی، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ لانگ ٹرم کانٹریکٹس تھے، فیورڈ کانٹریکٹس نہیں تھے۔ ہمارے پاس جب زر مبادلہ گھٹا تو ہم نے پھر یہاں پر افغانی کول کے لیے دوبارہ سے ٹینڈر کروائے اور کوشش یہ کی کہ افغانی اور سینٹرل ایشین کول جو ہے وہ لیا جائے اور اس میں زیادہ بوجھ جو ہے وہ روپے کی شکل میں قیمت ادا کی جائے اور ڈالرز میں کم کی جائے تاکہ زر مبادلہ کا آپ کے پاس نیچرل ریسورسز بھی ہے جی، اور ہر کی بڑی باتیں سن لیجیے، اتنے ہنڈریڈز آف بلینز کے جناب وہاں پہ ریزروز ہیں، بلوچستان میں اتنے ٹریلین ہے، سب کچھ ہے۔ پھر ریکارڈ کا جو سارا ڈرامہ وہ ہم نے دیکھا سارا، اب ہوپ فلی ریوائیو ہو جائے گا، کام چلے گا۔ اس پہ کیا آپ لوگ کر رہے ہو؟ بیکاز ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز مجھے کسی نے کہا، I was talking to somebody in بلوچستان، انہوں نے کہا کہ جی جو چائنیز ٹرک مال لے کے جاتے ہیں ان کو کوئی نہیں چیک کرتا، اور وہ بڑی پریشیس منرلز بھی جا رہے ہیں، سب کچھ جا رہے ہیں، اور there's a lot more going on than what ordinary people think. دیکھیں یہ اس کا کوئی اگر ثبوت ہو تو میں ضرور اس کو دیکھنا چاہوں گا، آپ نے ذکر بھی کر دیا تو میں ضرور اس کو دیکھوں گا، کیونکہ آپ ہمیشہ ایک کریڈیبل انفارمیشن دیتے ہیں تو میں ضرور اس پہ دیکھوں گا، لیکن میں آپ کو پہلے بڑی بات بتا دیتا ہوں پھر چھوٹی بات کی طرف آ جائیں گے جو چھوٹی نہیں ہے۔ دیکھیے بڑی بات یہ ہے کہ ریکارڈ ایک ایسا منصوبہ تھا جس میں ہماری جوڈیشل انٹرفیرنس کی وجہ سے ہمیں تقریباً $10 بلین یعنی 10,000 ملین ڈالر کے ڈیمیجز جو تھے وہ اپروپریٹ ہو رہے تھے۔ 6 بلین کے تو ہو گئے تھے اور ایک اور کیس چل رہا تھا جس میں $4 بلین، یہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، بالکل پیسے نہیں تھے۔ $10 بلین کہاں سے ہم نے دینے تھے؟ $10 بلین ہمارے پاس تو بہرحال۔ تو اس کے لیے پھر ہوا یہ کہ ایک سیٹلمنٹ ہوئی، اس سیٹلمنٹ میں بیرک گولڈ جو ہے کو 50% حصہ داری ہماری بن گئی، جس میں 25% بلوچستان کی بن گئی، باقی ہماری جو تیل کی کمپنیاں ہیں انہوں نے مل کے پیسے ڈال دیے اور باقی بیرک گولڈ نے ڈال دیے۔ تو ایک معاملہ سیٹل ہو گیا اور ہم نے وہ پیمنٹ کر دی جو ایک اور پارٹی تھی اس کی، اور اس عذاب سے $10 بلین کے ہم بچ گئے۔ لیکن اس دورانیے میں ہم پہ بڑی واضح شکل میں سامنے آ گیا کہ وہ پوری بیلٹ جو چاغی کی ہے اس کے اندر کاپر ہی کاپر ہے،
یعنی جہاں پہ ریکوڈک ہے اس کے ایسٹ پہ بھی کاپر ہے اور اس کے ویسٹ پہ بھی کاپر ہے, اور اس سے پہلے بھی ایک بڑی مائن ہے غالباً آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں جو چائنیز کے پاس ہے آلریڈی, جہاں سے سینڈیک یا جو بھی آپ اس کو نام جی, وہ پروجیکٹ آلریڈی چل رہا ہے, اس کی پہلی فیز ختم ہو چکی ہے اور دوسری فیز کے اندر چل رہا ہے. اب اس سے یہ ہوا کہ یہ جو SIFC بھی بنی اس میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمارے پاس یہ جو ایسٹس ہیں جو اب ریکوڈیک اور سینڈک کی وجہ سے اسٹیبلش ہو چکے ہیں, یعنی ہوا میں نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے نکل آئیں, یہ جو ہمارے پاس ایسٹس ہیں کیوں نہ ہم مشرق وسطیٰ سے, اپنے دوست ممالک سے, یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے, سعودی عربیہ سے, کیوں نہ ہم انویسٹمنٹس لائیں اور ان انویسٹمنٹس کے ذریعے یہاں پہ مائننگ کا پورا پروسیس شروع کریں. اس مائننگ سے ہوگا کیا, ایک تو پہلے مائن ہوگا, لیکن جب مائننگ کی کوانٹٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور اگر ہم وہاں پہ بجلی بھی فراہم کر سکے, اگر یہ بہت بڑا اگر ہے جس کے لیے ہم کنویں کھود رہے ہیں جیو تھرمل کے, یعنی آپ یہ مان لیں کہ جو آتش فشاں فارمیشنز ہوتی ہیں نا, پہاڑ ہوتے ہیں, تو ایک نیسنٹ کوئی ایسی فارمیشن جس کے نیچے لاوا جو ہے وہ ابل رہا ہو اور ہم اس میں ٹیپ کریں اور اس کی حدت یا اس کی گرمی سے ہم بجلی بنانا شروع کر دیں اور اس بجلی کے ذریعے وہ کاپر جو وہاں سے نکل رہی ہے اس کو ہم سمیلٹ کر لیں. سمیلٹ کا مطلب ہے کہ اس میں سے تمام چیزیں دیگر مٹی وٹی جو ہے وہ سب پگھلا دیں اور پیور دھات جو ہے وہ ہمارے پاس رہ جائے. تو اگر پہلے فیز کے اندر تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ آئے اور ہم مائننگ شروع کریں. مائننگ لیبر انٹینسو ہے, تو لیبر انٹینسو چیز میں کیا ہوگا, کسی نے چاغی میں یہاں سے جا کے تو لیبر کرنی نہیں, تو وہاں کے جو علاقے میں جو ایک احساس محرومی بھی ہے, لوگوں کے پاس نوکری بھی نہیں ہے, کیا رسپانس آیا اس میں بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے. یعنی جو ریکوڈیک ہے وہ تو بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور میرے خیال ہے کچھ ہی سالوں کے اندر وہ اپنی پہلی فیز آف پروڈکشن میں بھی آ جائے گا. تو وہاں پہ انفراسٹرکچر بھی بن رہا ہے آلریڈی, وہاں پہ جو CEO انہوں نے لگائے ہیں وہ بھی ایک بلوچ ہیں, تو وہاں پہ کام بھی آگے بڑھ رہا ہے, اس میں کوئی ہرڈل بھی نہیں ہے. اس کے اندر کچھ ہمارے دوست ممالک کا انٹرسٹ بھی ہے کہ اگر آپ شیئر ہولڈنگ, ہماری جو کمپنیاں ہیں, ہماری جو تیل کی کمپنیاں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی, اگر وہ انویسٹمنٹ کو ڈائلیوٹ کرنا چاہیں تو وہ. اچھا, یہ تیل سے یاد آیا ہے, لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس پہ بات, آپ واپس بور ہو گئے اسے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کنکلوڈ نہیں, ٹائم تھوڑا نا, میں اس پہ کرنا چاہتا ہوں. ہاں, تو انشاءاللہ ہمارے پاس دو بہت بڑے ایسٹس ہیں جس کے لیے ہم مشرق وسطیٰ کے دو بڑے ممالک سے گفتگو کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پر آئیں, انویسٹ کریں اور یہاں پہ مائننگ شروع. جی, آپ وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. آئل مارکیٹنگ کمپنیز بہت بڑا مافیا ہے پاکستان میں, اور ایسی کمپنیز ہیں جنہوں نے ایک لیٹر امپورٹ نہیں کیا ہوا یا کسی سے کاغذوں پہ خریدا نہیں ہوا ڈیزل, اور وہ بھی سینکڑوں لیٹر پتہ لگتا ہے ڈیزل بیچ رہے ہیں اپنی ڈسپنسیشن میں سب کچھ. اس پہ کیا کر رہے ہیں, اتنے جعلی لائسنس ہیں جو کوالیفائی نہیں کرتے, اسٹینڈرڈز میٹ نہیں کرتے. 111 کی کتنی کمپنیز بنی ہوئی ہیں, اینڈ دے آر لائک مم اینڈ ڈیڈ آپریشنز ٹائپ, وہ لیکن ان کو لائسنس ہوا ہے. دیکھیں, لائسنس ایسے ملتا ہے کہ آپ جب آپ لائسنس دیتے ہیں نا تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں لائسنس میں دیا جائے گا اگر تم دیگر تمام جو ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری کرتے ہو, کہ اس لائسنس کے تحت اگر آپ کو 5 پیٹرول پمپوں کا لائسنس دیا گیا ہے کہ آپ کی کمپنی اتنے پیٹرول پمپ کھول سکتی ہے, تو اس کے بعد ریزرو بھی تو آپ کو جی بالکل, تو اسٹوریج سارا اس کو بالکل اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹوریج آپ نے بنانا ہے. کسی کے پاس بھی نہیں ہے, نہیں ایسا نہیں ہے, ہمارے پاس اسٹوریج ہے, مگر بعض کمپنیاں جو ہیں وہ اس کی وائلیشن میں ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ اوگرا سے ایکسٹینشن لے لیتی ہیں, اور اوگرا کی ایکسٹینشن دینے کی وجہ سے جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ پیٹرول پمپ زیادہ کھلے ہوئے ہیں, پیچھے سٹوریج کم ہے, تو یار یہ کیا بات ہوئی. تو میں یہ پہلے بھی اوگرا سے میری بڑی مرتبہ بات ہوئی اور اوگرا نے اس کے اوپر تھوڑی سختی بھی کی, اور آپ کو یاد ہوگا ایک وقت میں جب تھوڑی سی ہمارے پہ بلیک میلنگ شروع کی تو چھاپے واپے مار کے ہم لوگوں نے وہ انلیگل سٹوریجز بھی پکڑے اور لوگوں کو یہ بھی باؤنڈ کیا کہ وہ اپنی سٹوریج کو میٹ کریں. مگر زیادہ تر کمپنیاں جو ہیں وہ سٹوریج کی اپنی وہ جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو میٹ کرتی ہیں. چھوٹی چھوٹی کمپنیاں جو ہیں وہ بعض مرتبہ ایکسٹینشن لے لیتی ہیں اوگرا سے, اور ایسے ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے. ایک رول بیسڈ ریجیم ہونی چاہیے
کہ جو قانون آپ پہ لاگو ہے, جو ریگولیشن آپ پہ لاگو ہے, وہی ریگولیشن مجھ پہ لاگو ہے, تو پھر ہی ایک لیول پلینگ فیلڈ بنے گا نا, پھر ہی کمپٹیشن آئے گا. تو اس کے اندر تھوڑی سی بہتری کرنے کی ان پہ ہاتھ آپ نہیں ڈال سکتے؟ ڈالیں جی, اوگرا کے ذریعے ہی ڈالیں گے نا جی, اور ضرور ڈالیں گے, پہلے بھی اگر اوگرا خود ایکسٹینشن دے رہا ہے پھر اوگرا کے تھرو کیسے ہاتھ ڈالیں گے؟ اوگرا سے فرمائش کریں گے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں, وہ ہو جائیں گے. اوگرا اچھا کام کرتا ہے, مگر بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے نا جی کہ آپ جا کے کہتے ہیں کہ دیکھیں میرے پاس یہ پیسے ہیں لیکن مجھے 1 سال چاہیے اس کو ڈیولپ. مجھے اب یہ بتائیں ٹو کمنگ بیک, اور کیوں میں آج آپ سے اس لیے میں نے کوئی سیاسی نہیں کیا, آئی وانٹ کہ لوگوں کو سمجھ آئے. آج آپ کا پروگرام دیکھے گا کوئی نہیں ہے, میں آپ کو, ہاں مجھے بھی خطرہ ہے, وہ کہیں گے یار کیا یار یہ تو کل کی بات ہو رہی. کوئی آپ کی لکس کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ اب جتنے بھی میئرز ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, یو تھنک بورڈز آر ڈوئنگ فائن. میرا تو خیال ہے اگر بورڈز اتنے زبردست ہوتے تو یہ کمپنیز ان حالات میں نہ پہنچی ہوتی. یہ ٹھیک ہے آپ کی بات, مگر آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. چوری بھی ہے, سب کچھ بھی ہے, تو پھر اب ہم اگلا 1 سال ہم سکسیسو انکریزز ہی دیکھیں گے, بیکاز جب آپ گیس بڑھاتے ہیں, ریسٹورینٹس, انڈسٹری وہ بھی تباہ ہوتی ہے, قیمتیں ان کی, ہر چیز کی پروڈکشن کاسٹ بڑھ جاتی ہے. ہمیں اب یہ گراف ایسے نظر آ رہا ہے کہ ہمیں جا کے کہیں فلیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. مجھے یہ گراف ایسے نظر آ رہا ہے, اور انشاءاللہ جب ہم ویک آف کر دیں گے اس ویل ہیڈ گیس کا جس کا میں نے ذکر کیا ہے, جو کوانٹٹی میں اتنی ہے جتنی اس وقت پائپ میں گیس ہے. آپ سوچیں کہ اگر پائپ میں اس وقت آپ کی گیس جو ہے وہ 1400-1500 روپے والی ہے, اور جو ویل کے اندر آپ کی گیس ہے, اگرچہ اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کی تھرمل کوانٹٹی کم ہوتی ہے, مگر بی ٹی یو ایڈجسٹڈ وہ 400-500 روپے کی, تو جب ان دونوں کو جوڑا جائے گا تو ایوریج نیچے آ جائے گی نا جی. تو ایوریج جب نیچے آ جائے گی تو یہ سارا پروسیس کب تک ہوگا؟ یہ انشاءاللہ 6 مہینے کے اندر, اس سے بھی پہلے. اگر یہ 6 ماہ میں ہو جاتا ہے جی, پھر ہمیں کاسٹ میں کیا ڈراپ؟ پہلے ٹیپرنگ اور پھر تھوڑی سی کاسٹ نیچے نظر آئے گی, مگر جب تک ہم ایل این جی بین الاقوامی سطح پہ لے رہے ہیں اتنی دیر تک ایل این جی کی قیمت تو ہمیں ایڈجسٹ کرنی پڑے گی نا جی. لیٹ سے آپ کا اس میں سے ایل این جی کی کاسٹ نکال دیں, جو آپ کی ان ایفیشنسیز ہیں, جو ہائی لاس ہے, اس کی کیا ڈیڈ؟ وہ ہم انشاءاللہ ٹھیک بھی کریں گے, اور کوئی ہمارے پاس 1-2 نئی تجاویز بھی ہیں, کچھ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے ہیں, کچھ کارپوریٹائزیشن کے حوالے سے ہیں. لائک واٹ؟ دیکھیں مثلا ایک یہ کہ آپ نے جیسے بجلی کی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ان کے متعلق سنا کہ ان کی مینجمنٹ جو ہے ان کو لانگ ٹرم کنسیشنز کی شکل میں پرائیویٹ سیکٹر کمپنیوں کو دے دیا جائے. اب میں آپ کو مثلا ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایگزامپل یہ ہے کہ جتنے بھی یہ لوگ کنویں کھود رہے ہیں اور گیس نکال رہے ہیں, آپ ان کو بولیں کہ بھائی آپ گیس نکالی, آپ کی ہوئی, آپ جس کو مرضی بیچیں. دوسری طرف آپ لاہور میں رہتے رہے ہیں تو ماڈل ٹاؤن میں اور سمن آباد میں اور لاہور میں اور قصور میں, یعنی اتنی بڑی کمپنی ہے, پورا پنجاب اور پورا خیبر پختونخوا کرتی ہے. اگر اس کے چھوٹے چھوٹے یونٹ بنا دیے جائیں, ایک شیخو پورہ کا, ایک قصور کا, ایک فیصل آباد کا, وغیرہ وغیرہ, اور وہاں پہ ڈسٹریبیوشن کمپنیاں پرائیویٹ سیکٹر کو کہا جائے گا آپ کھولیں جی آپ ڈسٹریبیوشن کمپنیاں اور آپ بیچیں, اور بندش ڈال دی جائے ایس این جی پی ایل پہ اور ایس ایس جی سی پہ کہ آپ گیس نہیں بیچ سکتے. یعنی خریدنے والا آپ ہیں, خریدنے والے 50 لوگ ہیں, خریدنے والے 50 لوگ ہیں بیچنے والے, تو سخت کمپٹیشن ہوگا. تو وہ جب گیس بیچنے والا کوشش کرے گا کہ میری گیس بک جائے تو گیس کی قیمت تھوڑی سستی آئے گی, جس نے آگے ڈسٹریبیوشن کمپنی جس نے خریدنی ہے وہ آپس میں جو ان کا تناؤ ہے اس میں قیمتیں ہو سکتا ہے نیچے آ جائیں, اور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کو محدود کر دیا جائے کہ وہ صرف جو ان کو آپ نے دیکھے نا ان کا فارمولا کہ آپ نے جتنا انفراسٹرکچر بنایا اس انفراسٹرکچر پہ آپ کو 15% ملے گا, تو ان کو کہا جائے کہ آپ صرف اپنی کاروائی جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن تک محدود رکھیں اور لاسز تک محدود رکھیں. تو آپ جتنا لاس کم کریں گے آپ کو اتنا نفع زیادہ ہوتا جائے گا, جتنا آپ لاس زیادہ کریں گے اتنا نفع آپ کا کم ہوتا جائے گا. تو آپ اپنا انسینٹو دے دیا آپ نے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو کہ وہ اپنا انفراسٹرکچر درست کریں اور چوری روکیں. پرائیویٹ سیکٹر نے تو جتنی گیس لینی ہے اتنی پیمنٹ کرنی ہے. یہ تو بھی لمبا کام ہے نا, یہ تو پالیسی بنے گی پھر سب کچھ ہوگا. یہ مالک صاحب بالکل اسی طرح آپ کو یاد ہے 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی 2013 میں, تو 3 سال میں ختم ہو گئی تھی. لیکن وہاں بھی وہاں پہ اوور کیپیسٹی آپ لوگوں نے انسٹال کر دی ہوئی, اوور کیپیسٹی اس کا ہم دیکھیں, میں ایک موٹی بات 2000 ارب اس کا بھی ٹھکا ہوا ہمیں جی, اس سے بھی زیادہ. اگر آپ مجھے بتائیں تو میں, اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. اوکے, لاسٹ منٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملک کے تقریباً 26-27% لوگ جو ہیں ان کے گھر میں گیس آتی ہے.
اور 3-4% لوگ اضافی ہیں جن کو سلنڈر ملتے ہیں. 70-20% لوگوں کے پاس کوئی گیس ویس نہیں, کوئی سلنڈر وغیرہ نہیں, اور کسی کو کچھ نہیں پتا کہ وہ لوگ غریب کیسے رہ رہے ہیں, کیسے کھانا بناتے ہیں. اس ملک کے تقریباً 100% لوگوں کے گھر میں بجلی ہے. یہ جو گیس ہم اس وقت ہم دیتے ہیں, ہمارے جو بہترین کارخانے ہیں, بھکی, حویلی, بہادر شاہ, آپ گئے بھی ہوئے ہیں 1-2 کارخانوں میں, یہ دنیا کے بہترین کارخانے ہیں. جب آپ ان کو LNG دیتے ہیں نا, تو یہ وہاں پہ 24-26 روپے, ڈیپینڈ کرتا ہے LNG کی قیمت کیا ہے, پیداواری قیمت بجلی کی 24-26 روپے یا 22 روپے ہو جاتی ہے. اگر آپ اس کو جس قیمت پہ گیس آپ چلا رہے ہوتے ہیں, جو گھروں میں دے رہے ہیں, اس پہ دیں تو اس کی قیمت 12 روپے ہے, اور اگر وہ ویل ہیڈ جس کی میں بات کر رہا ہوں اس پہ دیں تو اس کی قیمت 6-7-8 روپے ہے. تو اگر ہم بجلی سستی کر دیں تو ہم نے 99% لوگوں کی پرابلم سالو کر دی. اور گھروں میں بھی آپ گیس سے بھی آپ بجلی کے چولہے لگائیں. دیکھیں جب بجلی سستی ہو جائے گی تو لگائیں گے نا. تو ہمارا ماڈل بڑا یہ ہے, موٹا ماڈل یہ ہے کہ ہم گیس دیں ایفیشنٹ بجلی کے پلانٹس کو, بجلی کی قیمت کریں سستی, اور پھر لوگوں کو کہیں کہ اب آپ بجلی پہ موو ہو جائیں. اور یہ سالو کرے گی پرابلم 99% سے 100% لوگوں کی, کیونکہ بجلی ہر گھر میں جاتی ہے, گیس تو بھائی صرف 26%. یہ ڈیسیژن ہو گیا ہے کہ ابھی ہونا ہے؟ یہ ڈیسیژن کنسپچولی ہو چکا ہے, اب اس کی موڈیلٹیز طے ہو رہی ہیں. اور یہ جو میں نے وہ آپ کو فٹافٹ یہ آپ نے کہا نا یہ کیوں تم دیکھنا چاہتے ہو, اس کے اندر وہ جو پلان تھا میں اس پہ ایک دفعہ نظر ڈالنا چاہتا تھا. اس پوری ٹرانزیشن الیکٹریفیکیشن کی طرف ہم نے کیسے جانا ہے, سولرائزیشن کی طرف ہم نے کیسے جانا ہے, اس کا پورا پلان بن چکا ہے. جی مصدق ملک, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. وقت ختم ہو گیا. یا ناظرین, یہ جیسے مصدق خود کہہ رہے ہیں کہ شاید بہت سے لوگوں کا جس میں وہ مسئلہ نہیں مل رہا ہوگا کہ اس نے یہ کہا, میں نے یہ کہا, ہی سیڈ شی سیڈ والا, لیکن یہ باتیں بھی ضروری ہیں سمجھنا کہ ایک سینیریو آئے. اگر یہ ان کی پالیسی چل جاتی ہے جس میں میسو فیول ایفیشنٹ پلانٹس کو دیں اور بجلی آئے, بجلی نرخ کم ہو جائیں گے, اوبیسلی وہ ایک پورا ایک اس کا ایک کیا کہتے ہیں ڈومینو امپیکٹ ہوگا چیزوں پہ. یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں, لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ ذرا دھیان سے اپنی چیزیں استعمال کریں. اگر یہ پورا سال آپ کے بڑھنے ہیں پڑے پیسے, گیس بھی مہنگی ہوگی, بجلی ابھی کوئی نہیں سستی ہونی, سو یہ سال از گوئنگ ٹو بی ویری ٹف. تو اس لیے میں آج یہ پروگرام تفصیل میں کیا تھا کہ ایک بار ہی سمجھ آ جائے, یہ کبھی 147%, کبھی 125%, کبھی 20%. ون تھنگ از کلیئر, بجلی کا بل بڑھے گا, ابھی گیس کا بل بھی بڑھے گا. اگر یہ پالیسی جو بات کر رہے ہیں امپلیمنٹ کر رہے ہیں, تب شاید 8-10 مہینے بعد ہمیں کچھ کرو نظر آئے, لیکن آئی تھنک دیٹس بینگ ہائیلی آپٹمسٹک. دس ایئر 2024 تیار ہو جائیں, جھٹکے لگیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.